बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, एक ऐसा दूर दराज का पहाड़ी इलाका जहां पर ना तो बुनियादी सहूलियात यानी ना तो पुख्ता रोड, ना अशे खुरनोश, ना हस्पताल, ना बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल थे। ऐसा पसमानदा इलाका जो आज़ाद कश्मीर और पंजाब को संगम में वाक़ है। वहाँ पर गुर्बत बहुत थी, जहाँ पर हुक्मरान सिर्फ हुक्मरानी करते थे। जहाँ अंधेरा था वहाँ एक ऐसी शमع जली के आवाम इलाका के लिए एक उम्मीद की किरण रोशन हुई। एक उम्मीद जागी कि अब हमारे मामलात बेहतर होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत यानी कि नज़ीर अहमद अब्बासी साहब की, जिनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद PK 36 विलेज बकोट से है। नाज़रीन, आवाम भी वोट देकर सोचते थे कि हमारे वोट देने का मकसद क्या है, लेकिन अब हमारी आवाम को आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रही है कि हम जो वोट देते हैं उसका मतलब ये बुनियादी सहूलियात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हमें मिल रही हैं। गुज़श्ता हुक्मरानों की निस्बत बहुत से तरक्याती काम हो, लेकिन आवाम का हक़ सिर्फ इतना नहीं है। नाज़रीन, आवाम का हक़ इससे बहुत ज़्यादा है। आज हम एक ऐसी शख्सियत यानी कि नज़ीर अहमद अब्बासी साहब से ये सब कुछ पूछेंगे कि आवाम का हक़ क्या इतना है या उससे ज़्यादा है। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जी टाइम देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। अच्छा नज़ीर साहब, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हम आपके हवाले से पूछें, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मैंने जब आपको कॉल की थी तो आपने पूछा था कि पूछना क्या है। मैंने आपसे कहा था मैंने आपका इंटरव्यू करना है, तो आपका एक सादा सा जवाब था कि मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मैं एक खुली किताब हूँ जो सबको पता है। तो मुझे आप ये बता दें कि आप कब सियासत में आए? मैं पहला इलेक्शन मैंने 87 में लड़ा था, 87 में। लोकल्स बॉडी का इलेक्शन, उसमें इलेक्ट हुआ और उसके बाद मैं 2018 तक मुसलसल इस हल्के से मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और 6-7 दफ़ा रहा हूँ। तो ये आगाज़ तो बहुत लड़कपन में हो गया था सियासत का और अभी तक चल रहा है। बिल्कुल जी। एक और बात कि इनके हवाले से ये भी है कि जितने इलेक्शन लड़े हैं मैक्सिमम ये जीते हैं, और इनसे अब ये पूछेंगे कि इलेक्शन में यानी कि सियासत में, एक तो इन्होंने कहा कि 87 से आए, लेकिन सवाल अब ये होगा कि आप सियासत में आए क्यों? देखिए जी, मेरी जो मेरे वाले साहब इकलौते हैं अपने वालिदैन की औलाद, तो हम सेटल थे पिंडी कैंट में। तो हमारी स्कूलिंग भी यहाँ पे हुई, परवरिश भी हुई, और गांव से इतना वो था नहीं, वही किसी गमी खुशी पे चले जाना। लेकिन कभी कभी अगर मैं अपने वालिदैन के साथ जाता था तो लोगों की हालत देख के मुझे थोड़ा सा तकलीफ पहुँचती थी कि एक ही मुल्क है और दो तरह की ज़िंदगियाँ हैं। एक आप रावलपिंडी कैंट में जो कदर बेहतर सहूलियात थी, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर था, हेल्थ था, या कम्युनिकेशन की जो चीज़ें थी, लेकिन दूसरी तरफ जाके मैंने देखा तो वो पत्थर के ज़माने वाला दौर था। बिल्कुल, वो तो कच्ची मैंने रोड। शुरू से ये फैसला किया कि मैंने कुछ और नहीं करना, इन लोगों की ज़िंदगियों में कोई आसानियाँ पैदा करनी है, और वो कोशिश आज तक जारी है। उसमें कुछ कामयाबियाँ हुई, कुछ शायद नहीं भी हुई, लेकिन जारी है ये सफ़र। चलें, अल्लाह करे आपको कामयाबी ही मिलती रहे। अच्छा नज़ीर साहब, एक सवाल ये मेरे माइंड में खटक रहा है कि आप सियासत में आए, आपका मुकाबला एक ऐसे हुक्मरानों से था, आपका मुकाबला ऐसे लीडर से था जिनका एक कद काठ है और जिनका ख़ानदानी तौर पे वो सियासत में थे, जिनको लोग मानते थे, 30-35 साल से वो हुकूमत में थे। आपका उनसे मुकाबला था, तो ये आवाम ने फिर आपको चुन लिया, आपको सेलेक्ट कर लिया, आवाम आपके पीछे आ रही है। क्या वजह है? क्या आपको खौफ नहीं हुआ कि इतने अरसे से जो सियासत में हैं, जो लोग सियासत कर रहे हैं, इतने अरसे से जीतते आ रहे हैं, क्या आपको खौफ नहीं हुआ कि मैं इनसे इलेक्शन लड़ूंगा और हार जाऊंगा और फिर उसके बाद जीते ही गया? जिनको खौफ होता है वो कुछ नहीं कर सकते। मेरा तल्लुक जिस जमात से है और मेरे लीडर का जो एक है नज़रिया है, उसमें खौफ नहीं है कहीं। अगर सिर्फ है तो खौफ खुदा है, बाकी कोई खौफ नहीं है हमें। और आप देखते हैं कि हम बड़ी ताकतों से टकर जाते हैं, उनसे लड़ पड़ते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, तो हमें वो फिक्र नहीं है। खौफ ना हो सकता ना। अब लोकल बॉडी भी मेरे मुकाबले में बड़े नामवर शख्सियात नहीं हैं, आपको पता होगा,
اور وہ شاید ہمارے ڈسٹرکٹ کی بہت بڑی بڑی قداور شخصیت تھی سعادت اظہر صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ قومی اسمبلی کا الیکشن چند ہزار ووٹوں سے آ رہے تھے، اور اگلا الیکشن 2001 میں مجھ سے وہ لڑے تھے. ناظم کا الیکشن اس وقت ہوتا تھا. تو اگر مجھے خوف ہوتا، ان کا احترام تھا، خوف نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ان سے میں بڑے مارجن سے جیتا تھا اس وقت الیکشن. تو خوف نہیں ہے. جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو خوف کو آپ نکال دیتے ہیں اور ایک ایفرٹ کرتے ہیں اور پھر توکل کرتے ہیں اللہ میں. تو اللہ بہتر کرتا ہے جی. مجھے کوئی ہے نہیں، اب بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہوگا. خوف اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ ڈر کے اگر میدان میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کو ڈرنا بالکل نہیں چاہیے، اور آپ کو آگے ہی نکلنا چاہیے اور آگے عوام کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ عوام آپ کو دیکھتی ہے تو ہمیں بھی آپ کو بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جن کو عوام سلیکٹ کرتی ہے، ووٹ دیتی ہے. اچھا نذیر صاحب، عوام جو ہے ہمیشہ ووٹ دے کے یہ سوچتے رہتے تھے اور ہیں بھی کچھ، اب کیونکہ کافی معاملات جہاں تک دیکھنے میں آ رہا ہے کافی حد تک کام ہوئے ہیں. عوام ووٹ دے کے یہ سوچتے تھے کہ ہم نے ووٹ دیا کیوں ہے، کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اتنے عرصے سے جو عوام ووٹ دیتے آ رہے تھے ان کو یہ سمجھ نہیں تھی ووٹ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اتنا عرصہ جو بنیادی سہولیات سے محروم تھا علاقہ، اب کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ پچھلا ادوار جو دور گزرا ہے، تھوڑا سا بتائیں کہ عوام جتنے مشکل سے گزارا کیا انہوں نے تو اب بدلا ہے کیا، اس میں آپ نے بدلاؤ اور مزید آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں یہ کسی ایک ہلکے کا المیہ نہیں ہے. بالکل. اس ملک میں جو جب سے یہ ملک آزاد ہوا ہے تو ووٹ ایک فارمیلٹی کے طور پہ لی جاتی تھی تاکہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور جو فیصلہ جمہور کرتی ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو سچ بات یہ کہ یہ ایسا ہوتا نہیں تھا. کچھ اور طاقتیں اس میں انوالو ہوتی تھیں اور لوکل الیکٹیبل بھی جو ہے وہ بھی تھے. تو جو ٹھیک فیصلے تھے وہ یا جو عوام کے فیصلے تھے وہ کبھی بھی پارلیمنٹ تک ان لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا گیا. یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے یا ہوا ہے کہ لوگوں میں ایک بیداری ہے، وہ ان قوتوں اور طاقتوں کو اپنی حدود میں رہنے کی بات کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہیں، اپنے فرائض سے وابستہ رہیں اور اپنے ان اداروں کی کارکردگی کو بہتر کریں، ان کی عزت ہو. چاہے وہ ہماری فوج ہے، قابل احترام عزت والا ادارہ ہے، ہماری عدلیہ ہے، اس کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو رینکنگ دنیا میں اس وقت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان عدلیہ کی ایک احترام ہونا چاہیے چونکہ وہ اس ملک میں انصاف قائم کریں گے، لیکن ان کو توجہ وہاں دینی ہوگی. اسی طرح جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اس میں، اسی طرح سیاستدانوں کو بھی اپنے آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جانا پڑے گا. اس ملک کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے. تو حلقوں میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ الیکشن جیتنا، اس کے طریقہ کار کیا ہوتے تھے، بس وہ سب آپ کو پتہ ہیں، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں اب ہمیں فیصلے کرنے ہوں گے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ غلط فیصلہ کریں گے تو دوسری دفعہ اس کو ٹھیک کریں گے، بھگتیں گے بھی. اور مجھے آپ وہ ٹھیک میں اس کا کوئی اور دنیا میں جتنی جمہوریتیں ہیں، آج ہم اگر برٹش کی بات کرتے ہیں، ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، وہاں یہ پروسیس ہوا ہے. لوگوں نے غلط فیصلے بھی کیے، اس کو بھگتا بھی، پھر اس کو درست کیا. آج اگر وہاں جمہوریت طاقتور ہے یا وہ بہتر ہے تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ ان کو اس پروسیس سے، اس سائیکل سے گزرنا پڑا اور گزرنا چاہیے. اور اداروں کو بطور ادارہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کو مضبوط ہونا چاہیے. وہ ملک ایسے کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور جو اپنا کام ہوتا ہے اس پہ ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے یا شاید اس طرح کی توجہ نہیں کر رہے ہوتے. تو میرے خیال میں یہی لوگ اپنے اپنے اس میں رہنا. اچھا نذیر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی عوام جو ہے، اب کی عوام جو ہے، ذرا سے پتہ پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ شعور آ چکا ہے؟ جی ہاں، یہ اس میں کوئی شک نہیں. میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو آپ اور کوئی کریڈٹ دیں یا نہ دیں، یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ یہ اٹیمپٹ ہوئی ہیں ماضی میں بھی. بھٹو کے دور میں بھی ایک کوشش کی گئی، ایئر مارشل افضل خان نے بھی اپنے دور میں جب وہ تھے تو انہوں نے بھی یہ کوشش کی، لیکن شاید اس وقت وہ لوگوں کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں ہوئی چیزیں. آج جو پبلک ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ ہمیں اگر اس ملک کو ایک
طاقتور ملک بنانا ہے، ایک خوشحال ملک بنانا ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر اس ملک سے وابستہ ہے، ہمارے قوم کا جو مستقبل ہے اس سے وابستہ ہے، تو ہمیں پھر ٹھیک فیصلے کرنے ہوں گے. کچھ کڑوی گولیاں بھی کھانی ہوں گی، ہمیں اپنے آپ کو بھی اگر 2 قدم پیچھے لانا ہے تو لانا ہوگا. سیاستدانوں کو بھی اپنی راستے ٹھیک کرنے ہوں گے اور اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا. ادروائز ہمارے پاس ان کو پتہ نہیں ہے کہاں جائیں گی ہماری آئندہ نسلیں. کیا آپ کا خیال ہے ہم مائگریٹ کر کے چائنا چلے جائیں گے یا افغانستان چلے جائیں گے؟ ہم نے اسی دھرتی پہ رہنا ہے، یہیں پہ ہماری اولادوں نے رہنا ہے، یہیں پہ ہم نے مرنا ہے. تو پھر اس ملک کا قائم کرنے کے لیے اس ملک کو مضبوط ہونا ضروری ہے. بالکل. آج جو ہماری حالت ہے کہ ہم مقروض ہیں اور ہم دنیا میں افغانستان سے بھی ایک لحاظ سے ہماری معیشت کمزور ہے کہ وہاں پہ ڈالر کی پرائز اور ہمارے یہاں کیا ہے. تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا اور بطور قوم نکلنا ہوگا. اس میں کوئی ادارہ کوئی سیاستدان اکیلا نہیں، ہم سب کو مل کے اس قوم کو نکالنا ہوگا، چونکہ اسی میں ہماری بقا ہے اور کوئی چیز اسی نہیں میں ہے. ہماری بقا، اسی میں بہتری ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ اتنے گراس روٹ لیول سے آپ اوپر گئے ہیں، تو راستے میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. آپ ایوانوں تک پہنچے ہیں، عام آدمی کی آواز آپ نے وہاں تک پہنچائی ہے. کتنی مشکلات آپ نے دیکھی ہیں؟ میں نے پہلے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی. جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے آپ کے لیے. آپ کی نیت ٹھیک ہو، ہم، اخلاص ہو، کرنا اللہ نے ہوتا ہے. آپ اس کے لیے ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں. ہم، باقی چیزیں آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے راستے بناتا ہے. اللہ جب اچھی نیت کے ساتھ آپ نکلتے ہیں، اچھے ارادے کے ساتھ نکلتے ہیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. سچی بات ہے، مجھے وہ ایفرٹ یا وہ محنت، میں خوش ہوتا ہوں، مجھے جتنی تنگی ہو، جتنی تکلیف ہو، میں خوش ہوتا ہوں کہ شاید مجھے جتنا زیادہ محنت کرنی پڑ رہی کسی چیز کے لیے کہ میرے لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے یہاں اس کا اجر بھی مجھے زیادہ ملنا ہے. صحیح. اچھا نذیر صاحب، ایک سوال ایک ایسا ہے، شاید آپ کو ناگوار گزرے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ دیتے ہیں، پھر ووٹ دینے کے بعد جو ہے ہمارے جو ہم نے جن کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے یا ووٹ دی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نظر نہیں آتے. یہ کیا فارمولہ ہے؟ مطلب کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ پتہ نہیں وہ جس کو کہہ رہے ہوں گے تو وہی جواب دے سکتا ہے. میرا موسٹلی میں آپ کو بتاؤں جی کہ کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے درمیان رہوں، ملوں. لیکن اگر ہر آدمی توقع کرے گا صبح اٹھ کے کہ میں اسے اس دن ملوں گا تو یہ شاید ممکن نہیں میرے لیے. کیونکہ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. جی ان کاموں کے علاوہ بھی آپ حلقے میں رہتے ہیں، اور حلقہ جو ہمارا ہے، میں اس وقت تقریباً ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا 40% جو رقبہ بنتا ہے وہ میرا حلقہ ہے. اور اس مرگلہ ہل سے لے کے اور مانسہرہ اور پھر ایبٹ آباد تک، اور سارا کے سارا یہ پہاڑی علاقہ ہے. تو شاید وہ پاسبل نہیں ہوتا کہ میں ہر روز ہر جگہ پہ ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے. لوگ مجھ سے آ کے میرے گھر پہ ملتے ہیں، دفتر میں آ جاتے ہیں، میں خود حلقے میں گائے بگائے جاتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ رابطہ رہے، لیکن شاید ہر روز ہر جگہ پہ میرے لیے ممکن نہیں بالکل ہوتا. آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سی اور چیزیں بھی دیکھنا ہوتی ہیں. ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ جس لیول پہ آپ کھڑے ہیں، ایوانوں میں آپ بیٹھے ہیں، کچھ دوسرے لوگ بھی جو ہیں، مطلب وہ عوام کے لیے آپ نے تو کافی حد تک، جہاں تک مجھے پتا ہے، آپ نے کام بھی کروائے روڈز کے، سڑکوں کے بہت سے، یعنی کہ آپ کے کام بھی ہیں، پروجیکٹس بھی ہیں جو اس سے پہلے شاید نہیں ہوئے. اب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے کی اگر بات کریں تو وہ لوگ عوام کے لیے کیوں نہیں سوچتے تھے؟ ان کو کیوں نہیں احساس ہوتا انسانیت کو؟ انسانیت کی اگر بات کریں، ووٹ الیکشن کو چھوڑ کے اگر بات کریں، کیوں عوام کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ووٹ لیا، پھر ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل کرنے چاہیے؟ یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ظاہر سی بات ہے ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے دماغ کو، لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے مائنڈ میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جاتے؟ پھر کیوں جو ہے عوام کے مسائل کو دیکھتے نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ اس کی چوائس کیا ہو. میں نے ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی ہمارے جو فیصلے عوام کے ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں امپلیمنٹ ہوتے، اور وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمیں شاید ان فیصلوں کو، جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ ہونے چاہیے. غلط ہوں گے تو اس کو درست بھی یہی کریں گے یہی لوگ. کریں گے. ماضی میں شاید لوگوں میں یہ بیداری بھی اس طرح نہیں تھی. لوگ قبیلوں میں، لوگ علاقوں میں، لوگ مذہبی طور پہ مختلف حوالوں سے لوگ تقسیم کر کے لوگوں کو تو اپنا فائدہ نکالتے تھے، چونکہ ایک نظریہ نہیں تھا. وہاں پہ برادری، علاقہ اور ان چیزوں کو یا مذہب کو انوالو کر کے تو لوگوں سے ووٹ لیتے تھے. اب یہ نہیں ہے.
جب آپ کی سوچ ہوگی پاکستان کی، جب آپ کی سوچ ہوگی اس ملک کی، تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں پھر بڑی بے معنی ہو جائیں گی، اور لوگ اب مجھے لگتا ہے کہ میں اس جنریشن کا حصہ ہوں جو اس ملک کے قیام سے تکمیل کی طرف جانے والے سفر میں ہم ہیں. قیام میں ہم نہیں تھے، اس جدوجہد میں ہمارے باوجود ہوں گے، ہم نہیں تھے، لیکن مجھے خوشی ہے آپ اور میں اس دور میں زندہ ہیں جہاں اس طرف جانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، اور مجھے بڑی توقع اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ ملک کلبے کے نام پہ بنا ہے، ہم اس طرف جائیں گے، ہمیں جانا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم نے غلط فیصلے ماضی میں کیے، یہ ملک 2 لخت ہوا، یہاں ٹکڑے ہوئے ایک ملک کے، اس میں جمہوری فیصلوں کو نہیں مانا گیا، جس کا نقصان ہوا. آج سے ہمارے وہ بھائی جو ہم سے جدا ہوئے، اس ملک کی باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کچھ فیصلے اس ملک کے مفاد میں لینے ہوں گے، لوگوں کو بھی، عوام کو بھی وہی فیصلے کرنے ہوں گے. دیکھیں آج بھی بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو متحرک ہیں، جو اس طرح کی کوشش کر رہی ہے جس سے شاید اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اگر جو ان کے لوگ ہیں ان کی آواز بلند نہیں کرتے ان کے لیے. دیکھیں ہمیں مشکل کیا حلقے میں، پورے اس حلقے میں کوئی کالج نہیں تھا، ایجوکیشن سیکٹر بڑا پور حالت میں ہے. اب لوگوں کی ہم سے توقع ہے کہ ہم ایک رات میں سب کچھ ٹھیک کر دیں، ایک رات میں نہیں ہوگا، ایک ٹینیور میں بھی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بے شمار ہمارے اب اسکول اپ گریڈ ہو گئے ہیں جو ہم سیکنڈ شفٹ چلا رہے ہیں. مجھے آپ کی بات کو کاٹوں گا معذرت کے ساتھ کہ مجھے کل کچھ سوالات میرے پاس آئے کہ آپ نے نذیر عباسی صاحب سے یہ سوالات کرنے ہیں، سوالات نہیں سوال کہیں گے، کہ جب اظہر جدون صاحب نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب کو، پرویز خٹک صاحب کو خط بھی لکھا تھا کالج کے حوالے سے، کیونکہ کالج کی بہت ہی ضرورت ہے، ایک اگر بکوٹ کی اگر بات کی جائے، کیونکہ وہاں سے مجھے ایک سوال آیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کالج کب تک بنے گا. اظہر جدون صاحب نے شاید خط بھی لکھا تھا، اس کا جواب بھی کنفرم نہیں کہ کیا آیا تھا. اب جو ہے آپ نے بھی وزٹ کیا بکوٹ کا 2-3 بار، جگہ بھی دیکھ لی، تو ابھی تک یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ عوام کب تک اس کالج کی امید رکھے کہ کالج وہاں پہ بن جائے گا. خط کا میں ذکر نہیں کروں گا چونکہ خط سے کالج نہیں بنتے، ٹھیک ہے. کالج کا ایک پروسیس ہے، یہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی کاسٹ سے یہ کالج بنتے ہیں. ایک کالج جو آپ بناتے ہیں جس میں لینڈ پلس اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس پہ لگتے ہیں، ویسے بڑی اماؤنٹ سے بنتا ہے. تو چٹھیاں لکھنے سے، درخواستوں سے کالج بنتے ہیں تو پھر تو بن چکے ہوتے ہیں. بالکل. یہ وہ لوگ جو وہاں سے صاحب اقتدار روک رہے ہیں، اور خاص طور صوبائی حکومت، چونکہ کالجز ان کی ڈیمین میں آتی ہیں، تو اس نے کرنا تھا. الحمدللہ جی، جس حلقے میں کوئی کالج نہیں تھا آج اس کے 3 کالج ہیں، جن میں ایک لورا میں ہوا ہے جو اپنی آخری مراحل میں ہے، تعمیراتی جو اس کی ہیں. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ ہینڈ اوور ہو جائے گا اور اسٹارٹ ہم کریں گے. دوسرے 2 کالج ہیں، ایک کالج ہے آپ کا بوئی میں اور ایک بکوٹ میں ہے. بوئی کی لینڈ کا سارا مسئلہ سیٹل ہو چکا ہے، یہ کالج ٹینڈر ہو چکے ہیں، ٹینڈر ایوارڈ ہو چکے ہیں، ورک آرڈر ایشو ہو چکے ہیں. یہاں پہ کوئی لینڈ کا سلسلہ رہا ہے اور یہ کالج ابھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے کسی چٹھی خط کا کوئی کالج نہیں ہے. کوئی اور ایک بات ہے وہ میں ابھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے خود اناؤنس کیے تھے، تو ان کالجز کو کیسے خراب کیا گیا یا اس کو کیوں ڈیلے ٹیکٹس یا اس کو کیوں متنازع بنایا گیا، وہ کسی اور نشست میں ضرور بات کروں گا. یہ اب 3 کالج اس دور میں ہم نے کیے ہیں، الحمدللہ 3 ہو گئے ہیں. بکوٹ کا کچھ لینڈ کا تھا کہ جو سیکشن 4 لگا ہے وہ کوئی اور جگہ تھی، اور جو ڈپارٹمنٹ نے سلیکٹ کسی جگہ کوئی اور تھی، تو وہ بھی بہرحال میں نے اس میں امید جی انشاءاللہ امید تو ہر وقت رکھنی چاہیے آپ کو، امید رکھنی چاہیے. لیکن ان دوستوں سے یہ کہیں کہ کالج ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ تقریباً 47 کروڑ روپے سے یہ بنے گا. اچھا، تو 47 یہ کروڑ اوور دی نائٹ نہیں بننا اس کو، یہ ہم نے کوشش کی ہے. لینڈ کا کوئی ایشوز تھے، وہ اس کو شاید مناسب نہیں ہے میں کچھ اس کو ڈیٹیل میں جاؤں. ہماری طرف سے کوئی ڈیلے نہیں تھی اس میں. اللہ کرے، اور امید یہ ہے کہ ہو جائے گا کالج، کیونکہ وہاں پہ جو بچے ہیں جب میٹرک پاس کرتے ہیں تو یا تو جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ تو دوسرے شہروں کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، میٹرک کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ابھی نذیر صاحب ایک اور آخری سوال شارٹ سے ہی بے شک آپ جواب دے دیں. وہاں پہ کیونکہ ویسے تو اوور آل ہمیں بات کرنی چاہیے تھی، میں چاہ رہا تھا کہ صرف آپ کا انٹرویو کروں، لیکن مجھ تک کچھ سوالات بھی پہنچے تھے، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ چھوٹے 2 سوال بھی آپ سے جاتے جاتے کر لوں. کہ ایک ہاسپٹل ہے وہاں پہ،
وہاں پہ بلڈنگ بہت خوبصورت ہے, بہترین بلڈنگ ہے. بی ایچ یو کی بات اگر کی جائے تو وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, کیا اس حوالے سے بھی کچھ آپ کی پلاننگ ہے؟ اس طرح ہے جی کہ جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے, بلڈنگ تو یہ ایرا نے کمپلیٹ کی تھی بی ایچ یو بکوٹ کی, اور بالکل اچھی بلڈنگ ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے جب ڈاکٹرز کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں یا ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو لوگ ان ریموٹ ایریا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور یہ مسئلہ صرف ایک حلقے یا ایک بی ایچ یو کا نہیں ہے, یہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ شہروں میں رہیں, پھر ایوننگ ٹائم میں وہ کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے. سچی بات ہے کہ ہمارا یہ بڑا محترم پیشہ ہے, لیکن یہ بھی کمرشل ہو چکا ہے, بڑا شدید قسم کا کمرشل ہو چکا ہے. وہ جو تھا انسانیت کی خدمت والا, وہ کہیں دفن شفن ہو چکا ہے. اس کے لیے ہم نے وہ 3 چیزوں پہ کام ہوا ہے صوبائی سطح پہ. اب ایک سسٹم کو آپ جب اس کو کسی دوسری طرف لے کے جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ کو کرنا ہوتا ہے, وہ شارٹ ٹائم میں نہیں ہوتی. آپ اس کی طرف چلتے ہیں لیکن ایک وقت لگتا ہے ان کو کرنے. اب اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جی کیا طریقہ کیا جائے گا. کسی کو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں, وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہے یا مختلف ریزن لے لیتا ہے, اور یہ بار بار ہمیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے. اگر جاتے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے جاتے ہیں. تو ان بی ایچ یوز میں یہ مسئلہ صرف یہاں نہیں ہے, پورے ہمارے کے پی میں ہے. اس کے لیے ہم نے 2-3 چیزیں کی تھی کہ جیسے ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے 100% اپنی پاپولیشن کو کور دیا 10 لاکھ روپے کا. ابھی ایک اور چیز اس میں ایڈ کی ہے ہم نے, اور وہ ہے یہ انڈور پیشنٹ تھے. 10 لاکھ انشورنس کور ہے یہ انڈور پیشنٹس کے لیے. ابھی آؤٹ ڈور پیشنٹ کے لیے بھی ہم نے اس بجٹ میں رکھ دیے تاکہ لوگوں کو ہم پیسہ دیں اور وہ بہتر سہولتیں ان کو مل سکیں جو کسی شہری آبادی کے رہنے والے کسی کو حاصل ہوتی ہیں. دوسرا اس میں یہ کیا ہم نے کہ جی ایبٹ آباد میں ہمارے 2 سینٹر ابھی جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ ہوں گے. اس میں ایک RHC بوئی ہے اور ایک لورا ہے. اس کا ہم نے جو حکومت نے کے پی حکومت نے جو کیا ہے مرجر ایریا میں ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا, تو اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہمیں ملے ہیں. چونکہ لوگوں کو بہت زیادہ بہتر سہولتیں ملی ہیں کہ گائنی کی ڈاکٹر بھی چلی جاتی ہیں, آپ کے کچھ وارڈز بھی بن جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ جو چیزیں وہاں پہ ہینڈل کی جا سکتی ہیں میڈیکلی اس کو وہاں کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو کم سے کم اس کو اتنی فرسٹ ایڈ مل جاتی ہے کہ اس کو کہیں آپ ریفر کر سکتے ہیں کسی بڑے اسپتال کا. تو اس کی طرف یہ قدم ہے. انشاءاللہ یہ ابھی 2 ہی اس پورے ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں 2 ہی سینٹر سلیکٹ ہوئے ہیں جو میں نے میرے حلقے سے ہیں, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے ہم بہتر یہ جو پرائیویٹ پبلک پارٹی جو مرجر ایریا میں اس کا بہت اچھے رزلٹ ہیں. جو ہمارے ریگولر سینٹر ہیں ان پہ آپ کا خرچہ تو ہو رہا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو رہا, تو اس میں بہتری کی بالکل یہ گنجائش ہے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آپ کا ٹائم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً پھر سے ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے, اور آج کے لیے آپ نے اتنا ٹائم دیا, تھینک یو سو ویری مچ. اور عوام جو ہے, بکوٹ کے عوام ہو, لورا والی سائڈ کے عوام ہو, جو آپ کے انڈر آتے ہیں جتنے بھی ایریاز آتے ہیں, سب کے معاملات امید ہے کہ وہ مزید جو رہتے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. اور جو معاملات ہیں آگے نکلنے کے لیے ہم سب کو مل کے آگے سوچنا ہوگا کہ ہمارا جو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ووٹ جو ہوتا ہے اس کا رائٹ جو وے ہوتا ہے یا رائٹ پلیس جو ہوتی ہے وہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.